रहीम टाइम टुडे विद हुसैन थेबू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज सवात में उसी कनगरज लहजे में अपोजिशन को उसी तरह से लपेटा है और उन्होंने कहा है कि अवाम मेरे साथ दें और डी चौक पे आएँ और इन चोरों को यहाँ से और चूहों को यहाँ से निकालें। कल हुकूमत के इत्तेहादी अहम जमात के हेड परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अपोजिशन के साथ हैं और तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त एक वीक लीडर के हिसाब से डिक्लेयर किया। फिर आज उन्होंने फौरी तौर पे उस पर यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ हैं। अब देखना ये है कि इस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मूव में हुकूमत के इत्तेहादी कौन कौन है। हमारे साथ इस वक्त गुलाम जिलानी साहब हैं जो MPA हैं MQM पाकिस्तान के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ GDA के सीनियर रहनुमा हैं। ये भी सोशल मीडिया की खबरें हैं कि GDA के साथ भी जरदारी साहब ने अप्रोच किया है और GDA के सिवाय मिर्ज़ा साहब के बाकी भी जाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। मखदूम मोहसिन साहब हैं जो GDA के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म साहब ने सवात के जलसे में ये भी कहा है कि सिंध हाउस में नोटों के बोरे भर के पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है, तो उसके लिए हम खुसूसन बात करेंगे नादिर गबोल साहब से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले गुलाम जिलानी साहब, आज कैटेगरिकली परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, तो आप भी हुकूमत के साथ हैं? देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और जो मुज़ाकरात का अमल है वो जारी है। तमाम जमातें एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं, सारी चीज़ें हैं, और वक्त आने पे जो है MQM जो अपना फ़ैसला करेगी वो तमाम लोगों के सामने होगा कि उस टाइम पे जो कंडीशंस बनती हैं कि हम किसके साथ खड़ा होने में शहर कराची को फ़ायदा है, उसके हिसाब से जो है MQM फ़ैसला करेगी और जो भी राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो है वो उसी तरीके से अमल दरामद भी होगा। आपका भी मौक़िफ़ वही है कि इमरान खान एक ईमानदार और निडर लीडर है? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त जो आपने मुझसे किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिनेरियो है मुल्क का, सारी चीज़ें हैं और जिस तरीके से उसने भी चलाया है इस मुल्क को इतने क्राइसिस के अंदर, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बेहतर है, उसकी पॉलिसी सारी चीज़ें हैं और आने वाली गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नहीं तो ये मुश्किल तो नहीं था, मैंने तो सीधा सिंपल सवाल पूछा था कि ईमानदार हैं तो क्या वो करप्ट है? नहीं, मैंने नहीं कहा ना करप्ट है। हाँ, मुश्किल कहा मैंने कहा मुश्किल है इसका जवाब देना मुझे थोड़ा। तो ईमानदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है ईमानदार। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ ही हैं? अभी तक तो हम कोलिशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट। तो फिर आप ईमानदार अगर वो हैं तो दुनिया में सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी तो ईमानदारी होती है, फिर आप उसको छोड़ने का सोच भी क्यों रहे हैं? नहीं, लाजमी नहीं है कि उसकी ईमानदारी है उस पर जो है बात करके गवर्नमेंट से निकला जाए, सारी चीज़ें हों। MQM का उनके साथ एक MOU साइन हुआ था जब गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें कराची के हवाले से जो तमाम उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ थी, जो उनको हमने जिम्मेदारियाँ दी थी, जिसके ऊपर साइन हुआ था कराची के हवाले से, उसमें से मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है वो 5 या 10% सिर्फ जो है वो अमल हुआ है। बाकी जिस तरीके से बाकी सूबों में उन्होंने काम किया, इंटीरियर में काम किया, इस तरीके से कराची के साथ वो अपना रवैया से उस तरीके से नहीं रख सके, उस तरीके से कराची को ऑन नहीं कर सके जिस तरीके से उनको कराची को करना चाहिए था। तो MQM क्योंकि कराची की जमात है, स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी के पास नादिर गबोल साहब के पास जो जा रहे हैं, उन्होंने कौन सा लाड़काना को और नवाब शाह को और बाकी दादू को पेरिस बना दिया है? देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले हुए ना, अब लाजमी नहीं है कि हम नहीं, आप देखते हैं ना कि यार देखें ये बहुत अच्छी जो है वो इसका इलाका है तो उसकी तरफ जा, ऐसी क्या अट्रैक्शन पीपल्स पार्टी? हम तो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, हम तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मिले हैं सर, ठीक है ना। इसी तरीके से GDA से भी मुलाकात हमारी हुई है, PTI से कल हुई है मुलाकात वफद की, तो मतलब ये तो मुलाकात के सिलसिले हैं जो मैं अगर आपसे ये एक ऑप्शन पूछ लूँ ना कि आप चले गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है सिंध गवर्नमेंट के अंदर जिसको जो PTI के पास नहीं है? ऐसा कौन सा ऐसा काम कर लिया है जो आप उसको अट्रैक्शन आपको आ गई कि वाह जी वाह क्या बात है?
نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائن کرنے جا رہے ہیں, ابھی ایسی کوئی نہیں چیز جو سوچ ہے بھی وہ رہے decide نہیں. ہیں, اگر آپ ملاقات بھی کر رہے ہیں. ملاقات تو دوستی کے ماحول میں بھی ہو سکتی ہے, لازمی نہیں ہے. اچھا تو opposition میں ہے, یہ ساری آپ کا چیزیں سمجھ ہیں. لوں کہ آپ صرف یہ دوستی کے لیے ملاقات کر رہے ہیں, ورنہ آپ حکومت پی ٹی آئی سے سیٹسفائی ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے نادر گبول صاحب نے؟ نہیں کیا تو دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں ہے شہر کراچی کے لیے, جس کے ساتھ ہم جس کی وجہ سے شہر کراچی کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور یہی وہ تمام خدشات ہیں جس کو بیس بنا کر جو ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ خود جو ہے بہادر آباد بھی آئے, ان سے صرف کراچی کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ جو کراچی کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے ایم کیو ایم کے, وہ ان کے ساتھ شیئر کیے گئے, اور ایک دفعہ پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے سیکٹر کھولے جائیں, تو اس کی یقین دہانی آپ کو پیپلز پارٹی نے دی ہے یا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو وہ تو پی ٹی آئی سے ہی ملے گی آپ؟ نہیں یہ مطالبہ ایم کیو ایم نے نہیں رکھا ہے. اچھا, یہ ہمارا جو ایم سائن ہوا تھا اس میں تمام چیزیں شامل تھیں, اس میں جو ہمارے لاپتہ اور اسیر ساتھی ہیں ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے بھی تھا. یہ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے؟ فیڈرل بھی ہے اس میں, ساتھ میں جو ہے پروونشنل کا بھی آتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے فیڈرل کا ہے, تو اسی لیے انہی سے بات ہو رہی تھی, ساری چیزیں ہیں. اور صوبے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں بری بات تو نہیں ہے, لیکن میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ایسی کیا بات ہے نادر صاحب کے اندر جو اس میں آپ کو اٹریکٹ کیا؟ نہیں نادر صاحب سے تو میری ملاقات نہیں پی ہوئی. ٹی آئی یہ یہاں پہ ایم کیو ایم اور پی پی پائے, مطلب وہ پی پی ہے اس وقت. زرداری صاحب نے دعوت دی تھی ملاقات کے لیے, تو اس سلسلے میں ایم کیو ایم نے اپنا خط بھیجا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے. اگر کوئی بھی دعوت دیتا ہے, کوئی بلاتا ہے, اگر آپ کو مجھے بھی بلائے گا تو ڈیفینیٹلی میں جاؤں گا. لیکن آپ کو اٹریکٹ تو نہیں کر رہے نا سر؟ اس کے لیے بھی ٹائم ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. کون سی بیوٹی دیکھیں گے ابھی؟ ایسی کیا چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے, اگر پردہ اٹھے گا تو آپ دیکھیں گے؟ ابھی 10 سے 12 دن باقی ہیں. جو اس شہر کراچی کے اس کے اسٹریک کے لیے بات کرے گا ایم کیو ایم, اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. ٹھیک سر. مخدوم صاحب, اس وقت کیا باقی جس طرح سے باقی لوگ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پی ایم ایل کیو ہے یا سر ہے, ایم کیو ایم ہے یا باپ پارٹی ہے, تو جی ڈی اے بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیں حسین صاحب, ملک میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے جو ملک میں ایک پولیٹیکل کرائسس جس سے ملک دو چار ہے. پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کے تحت ہوتے ہیں, اور سیاست میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز کا حل ہے پولیٹیکل ڈائلاگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے دروازے سبھی جماعتوں کے لیے کھلے رہنے چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ البتہ کہ اگر ہم کسی ایک پارٹی کی کولیجن پارٹنرز ہیں تو ہم دوسری پارٹی سے بات نہیں کر سکتے ہیں, دوسری جماعتوں سے ہم بات نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی شکریہ تیرو. سر یہ بتائیں, آج آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ جانوروں کا نیوٹرل ہونے پہ کہنے پہ احتجاج, تو یہ احتجاج کتنا وسیع ہوگا سر؟ دیکھیے تھیبو, ایک تو یہ کہ سٹائر کو سٹائر کی طرح لیں, اس کو اس طرح نہ لیں. اچھا سر. ہاں, اس کو کیونکہ بیسیکلی جو ٹرم یوز کی وزیر اعظم نے, میرا خیال ہے وہ انہوں نے اس لحاظ سے زیادتی کی کہ کسی آدمی کا غیر جانبدار ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہوتی ہے. غیر جانبدار کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی ٹرم یوز کریں. اس لیے کہ اگر آپ غیر جانبدار نہیں ہیں, رائٹ اور رانگ کی تمیز ہی غیر جانبدار آدمی کر سکتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز ہی غیر جانبدار آدمی کر سکتا ہے. اگر آپ جانبدار ہیں تو پھر تو آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت ہی کلوز ہو جاتا ہے نا. آپ کھڑے ہو گئے ایک طرف, اب وہ کیونکہ یہاں تو ہمارے معاشرے میں سب کا اپنا سچ ہے. رائٹ. سب جس چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں وہی اس کو سچ سمجھتے ہیں. تو یہ غیر جانبدار آدمی ہی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ صرف ایک غیر جانبدار آدمی کر سکتا ہے, وہ کوئی جانبدار نہیں. اس لیے کہ اگر میں باعث ہو گیا تو مجھے تو دوسرے فریق کی کوئی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ہمارے یہاں یہی تو ہے, ہمارے یہاں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے کہ ہم میں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی. یہ صرف ایک نیوٹرل آدمی ہوتا ہے جسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں, اس کی آپ کے مخالف کی بھی بات درست ہے, اس سے آپ سیکھتے ہیں, مخالف سے سیکھتے ہیں, اس کی اچھی باتوں سے سیکھتے ہیں. دلیل دیتا ہی ایک غیر جانبدار آدمی ہے. جو جانبدار آدمی ہوتا ہے وہ اس کے پاس دلیل کم ہوتی ہے.
کیونکہ اس کا ایک ہی نقطۂ نظر ہوتا ہے, وہ اسی نقطۂ نظر پہ جو ہے وہ زور دینے کی کوشش کرتا ہے, اس سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا. ہماری یہی تو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اندھی تقلید کی ہے. میں اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تجزیہ کروں تو میں اس کی اچھی باتوں کی بھی نشاندہی کروں گا, اس کی بری باتوں کی بھی نشاندہی کروں گا. بالکل اس کو اس طریقے سے آپ اسس کرتے ہیں. کسی عامر کو کے بارے میں بھی میں کہوں گا کہ نہیں, کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی تھی. یعنی اگر آپ مشرف کا تجزیہ کریں گے تو آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان قوانین کو, خواتین کی ریزرو سیٹس ہوں یا اور دیگر ہوں, ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا. رائٹ سر, جب آپ باعث ہوں گے تو باعث ہے کہ پھر آپ جو ہے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. اچھا مظہر بھائی, یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے آج آرٹیکل میں بھی انڈیکیٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب کی, یہ آپ نے ایکیڈمک لیول پہ بات کی جو ابھی آپ نے کی, لیکن جو میں پرٹیکولرلی وزیر اعظم صاحب جس کے لیے یہ ہمیشہ نیوٹرل اور غیر جانبدار اور جانبدار کہتے رہے ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ ہلو, آپ میرا سوال سن پا رہے ہیں؟ نہیں, مجھے اب بیچ میں آواز غائب ہو گئی. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے وزیر اعظم کے ایکیڈمک لیول پہ بات کی کہ جانبدار اور غیر جانبدار کیا ہوتا ہے, لیکن جو وزیر اعظم صاحب جس طرح سے اشارہ دیتے ہیں ہمیشہ کہ وہ جانبدار ہیں اور وہ ابھی جانبدار نہیں ہیں. مظہر بھائی آپ کو دوبارہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں, شاید آواز میں کوئی ایشو آ رہا ہے. مظہر بھائی کو دوبارہ کنیکٹ کریں. جی سر, آپ کنٹینیو کریں. تو واقعی جو آپ بتا رہے تھے نیکسس بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ جی ڈی, دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل ڈائلاگ کے دروازے آخری دن تک کھلے رہنے چاہیے. اور اوورآل لیکن ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ اگر الٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں, اب جیسے کل اگر پنجاب میں ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے چیف منسٹر نے صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کیا, لیکن اگر آپ بزدار کو ہٹا رہے ہیں تو اگر پرویز الہی از آپشن, جو ایک دن ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن وہ پھر ان کی ایک الگ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اگر ایسے لوگوں کو آنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جیسے اگر ٹھیک ہے عمران خان کے 3 سال 4 سال ٹھیک ہے, کوئی تسلی بخش پرفارمنس نہیں تھی, ہم جو بھی کولیجن پارٹنرز ہیں, ہم ہو گئے, ایم کیو ایم والے دوست ہو گئے, بی اے پی والے ہو گئے, سب الگ الگ موقعوں پہ اس چیز کا تحفظات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کو اگر ہٹا دیتے تو ہوز نیکسٹ؟ فضل الرحمان, شہباز شریف. تو ایک پراپر ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو, اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک بہتر حل کی طرف جائیں. جیسے آج شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا آج شام کی, وہ ایک نیشنل گورنمنٹ, تو حالات مجھے بھی اگر پولیٹیکل تجزیہ آپ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں. کیونکہ اگر اس طرح سے تو یہ 50-60 ہزار لوگ یہ پی ڈی ایم والے اکٹھا کر لیں گے, 50-60 ہزار لوگ اگر وہ اکٹھا کر لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے, تو پھر یہ اسلام آباد میں ایک تصادم پیدا ہو جائے گا. اور جیسے اب یہ کہتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں, ٹھیک ہے, ادارے میگزیمملی اگر 22-23 تاریخ تک ہی نیوٹرل رہ سکتے ہیں, اس کے بعد تو ان کو انٹروین کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن ہے, ایک ملکی ادارے ہیں. اس وقت میں آپ کو مظہر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی؟ یہ آ رہی ہے, بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ آپ نے جو بات کی, یہ ایکیڈمک لیول بات کی وزیر اعظم صاحب کی کہ نیوٹرل اور جانبدار اور غیر جانبدار کی ڈیفینیشن کیا ہے, لیکن جس طرح وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں, کیا وہ واقعی ابھی غیر جانبدار ہیں؟ دیکھیے اس کو آپ نے, کیونکہ وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں نا کہ اگر آپ ہمیں جانبدار کہتے ہیں تو بتائیں ہم کس جگہ پہ جانبدار ہیں. اب ظاہر ہے اس کا جواب بہت طریقے سے دیا جا سکتا ہے, لیکن بیسکلی ابھی تک کیونکہ دونوں فریق, حکومت اور اپوزیشن, دونوں فریق یہی بات کہہ رہے ہیں, تو میرا اور آپ کا تجزیہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک, یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی جانبداری کا ان پہ الزام تو نہیں آیا ابھی. وہ یہ آپ جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز اٹھا لیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں. لیکن اس کو میں دوسرے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آئی کس وقت ہے. یہ سچویشنز پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن پارٹیز نے حکومت پہ اپنا دباؤ کس وقت پریکٹیکل شکل میں اور جس طرح ان کی اسٹرینتھ اس وقت نظر آئی, وہ کب ہوئی؟ جب اکتوبر کا کرائسس کھڑا ہوا, رائٹ, جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ آیا,
उस मसले पे जाहिर है बहुत चीजें सामने आई और काफी हद तक खुलकर सामने आई, और उसके तनाजुर में आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जो नए DGIS हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली आपने जो साबका थे उनकी जिस तरह तशहीर होती थी, या तो उनकी जाहिर है हर जगह वीडियो भी नजर आती थी, फुटेज भी नजर आती थी, मौजूदा जो DGIS हैं उनको हमने नहीं देखा कि, और उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि मेरी ना कोई तस्वीर जाएगी ना मेरी कोई प्रेस रिलीज जाएगी किसी तरीके से उस तरह, और वो हमें नजर भी नहीं आई उसमें अब तक। तो उनकी हद तक हमें ये चीज नजर आती है, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है, मेरा ख्याल में अभी तक प्रैक्टिकली, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो नहीं आया। और मैं इस चीज में क्यों कहूं, जब कोई भी फरीक दोनों तरफ का ये नहीं कह रहा कि कहीं ना कहीं से मुदाखलत है, अच्छा, तो मैं क्यों कहूं। मजहर भाई, आप इस इंस्टीट्यूट को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके भाई भी जनरल लेवल पे रहे। ये जो इल्ज़ाम अपोजिशन का लग रहा है कि पेशावर से कॉलें आ रही हैं, क्या विद इन द इंस्टीट्यूशन ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरी तो वो नहीं है, और दूसरा ये कि जो शुरू में लगा था उसकी भी वो तरदीद आ गई। अब अपोजिशन भी अब तो ये नहीं कह रही, लेकिन अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें उन्होंने किसी स्टेज पर सिर्फ शुरू में कोई थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन किसी स्टेज पर वो नहीं कहा। अब इसका नतीजा जो होगा भी, जिस तरह भी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि ये जो तसादुम अगर हो गया तो फिर ये डिजास्टर होगा, और इसीलिए अदम एतमाद की तहरीक की जो मूव है, बहुत से ज्यादातर लोग मुझसे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अदम एतमाद की तहरीक क्यों लाई गई। आप इसलिए कि इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि सियासतदान ही बदनाम हो रहा है ना इस वक्त, यानी जो दुकानें खुली हुई हैं वो तो सियासतदानों की दुकानें खुली हुई हैं ना। अच्छा सर, ये जो मूव आएगी, सबसे पहले ये पेश होगा, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर सपोज करें, हम मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म वोट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके बाद भी वज़ीर आज़म रहेंगे, और कब तक रहेंगे, इसमें आइन क्या कहता है, और वज़ीर आज़म साहब को नेक्स्ट इलेक्शन करने के लिए ये कानून क्या कहता है? देखिए, चीज ये है कि वो जिस तरह कल मैं सुन रहा था कामरान खान साहब के शो में वसीम सज्जाद साहब को और अली जफर साहब को, तो वहां तो उनकी बाज़ाहिर लीगल एक्सपर्ट्स हुई हैं, उनकी बातों से तो ये अंदाज हुआ कि आइन इस मसले पे खामोश है। लेकिन अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो जाहिर है वही हाउस जिसने अदम एतमाद की तहरीक पास की है, वही हाउस ही तो नया लीडर ऑफ द हाउस चुनेगा। बिल्कुल ठीक। तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है ना। ये थोड़ी है कि सदर मुमलिकत जो है वो उनको अगर कह सकते हैं कि आप आइंदा वो वजीर आजम मुंतखब होने तक वो सदर वजीर आजम रहे, तो असेंबली का सेशन तो कंटिन्यू रहेगा, या फौरन रिक्वेजिशन करके नया लीडर ऑफ द हाउस तो आ सकता है। उसमें कोई लीगल हिच थोड़ी है भाई। वही पार्लियामेंट जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है वजीर आजम पे, वही पार्लियामेंट जो है नया कायदे ऐवान मुंतखब कर सकती है। अच्छा सर, फिर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि एक हाउस ऑफ लीडर है, एक अपोजिशन लीडर है। आज अपोजिशन लीडर का बयान आया है कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। देखिए, नेशनल गवर्नमेंट फजूल चीज होती है। हर मुंतखब हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वो आप असेंबली क्या होती है, अवाम की नुमाइंदा होती है ना। ठीक। तो अगर असेंबली अवाम की नुमाइंदा है तो वो असेंबली जिसको मुंतखब करती है गवर्नमेंट को, तो वो नेशनल गवर्नमेंट ही होगी ना। अब इसमें आप कभी भी नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, और सबकी अपनी अपनी बार्गेनिंग्स होती हैं। आप एक नेशनल पॉलिसी बनाएं। नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को कौमी पॉलिसी की जरूरत है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी OIC का इजलास होने जा रहा है, इस मौके पे तमाम नेशनल लीडरशिप को एक पेज पर होना चाहिए इस मसले पे। बाकी आपके सियासी इख्तलाफात चलते रहें, लेकिन इस तरह के इशूज पर आपको एक पेज पर होना चाहिए। हमें पॉलिटिकल कल्चर पैदा करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान में सियासी कल्चर को फरोग नहीं दिया, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सियासी जमातों पे है। सर, अगले 15 दिन में आप समराइज़ करें, आप क्या देख रहे हैं? अगले 15 दिन के बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ होगा?
میں آپ کو اگلے مارچ تک اچھا پاکستان میں صرف سیاسی عدم استحکام رہے گا, معاشی عدم استحکام رہے گا, اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پرابلم میں رہے گی. عمران خان رہیں گے سر؟ نہیں, عمران خان رہے نہ رہیں, دیکھیے اس میں اپوزیشن اگر ہارتی ہے تو اپوزیشن کا زیادہ بڑا نقصان ہے بنسبت عمران خان کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زرداری صاحب کو بھی جانتے ہیں, وہ 12 کھلاڑی ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ وہ 12 کیا, وہ 1200 کھلاڑی بھی ساتھ لے کے چلیں, اچھا اس سے وہ میٹر نہیں کرتا. اوکے میٹر یہ ہے, میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ جب آپ ایک دوسری گورنمنٹ بنائیں گے نا تو پاکستان کے لوگوں کی یادداشتیں بہت کمزور ہوتی ہیں. وہ فوری طور پہ پھر وہ اگلے 1-1.5 سال میں وہ جو بھی حکومت ہوگی اس سے کہیں گے کہ بھائی IMF سے نکلیں, مہنگائی کم کریں, اور ہر 15 دن بعد 1 مہینے بعد جب پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی تو وہ عمران خان کو برا نہیں کہیں گے, وہ پھر اس وقت جو گورنمنٹ ہوگی اس کو برا کہیں گے کہ بھائی وہ تو کرتے تھے نا, آپ انہی کے خلاف تھے نا, آپ نے کیا کیا, آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اور یہ چیز جب 1-1.5 سال چلے گی, اور 1-1.5 سال جب الیکشن 1-1.5 سال بعد الیکشن ہوگا, تو آپ تصور کریں کہ اس کے بعد عمران خان تو اس سے نکل چکا ہوگا, پھر تو جو گورنمنٹ ہوگی اس کو جواب دینے ہوں گے. تو عمران خان کے لیے دونوں صورتوں میں کوئی بڑا لاس نہیں ہے. بڑا لاس ہے کہ اگر اپوزیشن ہار گئی, تو اپوزیشن سینٹ میں بھی ہار چکی تھی, سینٹ کے الیکشن میں میجورٹی کے باوجود ہار گئی, اس کے بعد بھی چیزیں ہار گئی, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی ہار گئی, یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. یہ ان کا آخری ٹرمپ کا پتہ ہے. اگر یہ بھی شکست کھا گئے تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ اگلے الیکشن تک اپوزیشن کے پاس کیا چیز ہوگی, ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا. رائٹ. اچھا سر, آخری سوال, یہ جو وزیر اعظم پاکستان پبلکلی کھلے طریقے سے آج بھی انہوں نے جلسے میں کہا کہ میں چوروں کے خلاف ہوں, غداروں کے خلاف ہوں, اور جو امریکن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف ہوں, اس سینٹنس کو کیسے لے رہے ہیں امریکن ایجنٹ؟ دیکھیے اس سے پہلے کل یہ پرسوں عمران خان جہاں خطاب کر رہے تھے, انہوں نے تمام تر اس کے باوجود انہوں نے بھٹو کو بڑا خراج تحسین پیش کیا جی نا, جی, اور یہ وہی نیریٹو کو لے کے چلیں گے. اگر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گئی تو وہ یہ بتائیں گے ان کے نقطۂ نظر سے کہ جی مجھے امریکی یورپین یونین ان سازشوں کے تحت باہر کیا گیا کیونکہ میں نے ایک پوزیشن لی تھی اس پوزیشن کے. تو وہ اس بیانیے کو خیبر پختونخوا میں بھی سیل کریں گے, پنجاب میں بھی سیل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ سیلبل ہوگا؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, دیکھیے اکتوبر 2002 میں جو ہے وہ ایم ایم اے جو ہے خیبر پختونخوا میں کیسے برسر اقتدار آ گئی, اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پہ تھا. اس وقت افغانستان والی سچویشن تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے, اس کے بعد جو پی ٹی آئی آئی اس کی بھی یہی وجہ تھی, پی ٹی آئی کے آنے کی بھی, کیونکہ اس وقت عمران خان کا ڈرونز کے حوالے تھے کہ آپریشن کے خلاف یہ چیزیں خیبر پختونخوا میں سیل کریں گی, شاید پنجاب میں اتنا سیل نہ کریں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا اسپیشلی ٹائم دینے کے لیے. نادر قبول صاحب, سر بتا رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی اٹریکشن والی چیز نہیں ہے جو ہمارے ایم کیو ایم کے صاحب میں, تو پھر آپ کیا دکھائیں گے, کیا سیل کریں گے؟ جس طرح سے ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی بعد میں تو وہ سیل کریں گے کہ ہم امریکن ایجنٹ کے خلاف تھا. میں تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے جو ایم کیو ایم کو دکھائیں, جی ڈی اے کو دکھائیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں؟ سر دیکھیے ہمارے پاس جو ہے یا نہیں ہے, کم از کم ہم نے عوام کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ عمران خان نے آپ کو سب کو بیوقوف بنایا ہے. عمران خان نے آپ کو جو جھوٹے وعدے کیے تھے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, پیٹرول 45 روپے کا کروں گا, گیس بجلی سستی, پاکستان کا جو وقار ہے دنیا کی نظروں میں دوبارہ سے پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ تک پہنچا دیں گے. تو ہم نے بیسیکلی یہ جو پردہ عوام کی آنکھوں پہ عمران خان نے بچھایا تھا اس کو ہٹانا ہے. اور جو ہماری پرفارمنس ہے, بالکل میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم لوگ کوئی پیرس بن گئے تھے یا لنڈن بن گئے تھے, مگر کم از کم یہ کہ غریب آدمی کی پرواہ تھی, غریب آدمی کو ایک احساس تھا کہ کوئی حکومت ہے جو ہمارا سوچتی ہے, عام مزدور کا, کسان کا سوچتی ہے. ابھی تو عمران خان صاحب صرف ماضی کی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی ساری نااہلی ناکامیوں کی, اور ہم نے سسٹم کو بدلنا ہے. جو سلیکٹرز ہیں جو سلیکٹ کر کے ہمیشہ لاتے ہیں اس طرح کی پپٹس کو, چاہے ماضی میں ہم نے دیکھا مشرف کے دور میں جو کنگز پارٹی بنی تھی, یا اس سے پہلے بھی الگ الگ دوروں میں کنگز پارٹیز آتی ہیں اور عوام کا جو ووٹ ہے اس کو چرایا جاتا ہے, اس سسٹم کو ہم نے صحیح کرنا ہے. تو وہ ہمارا مین مقصد ہے, اس کے لیے ہم تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر بیٹھی ہے
واقعی آپ اس سسٹم کو اسی طرح سے سیٹ کر رہے ہیں جس طرح سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کے بورے بھر کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، یہ تو الزام ہے دیکھیں، اور اگر اس طرح کی بات وزیر اعظم کہتے تو ان کو خود شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر ان کے اتحادی یا ان کے اپنے ممبرز بک رہے ہیں تو ان کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ تو یہی باتیں کرتے تھے نا، ویسٹ کی باتیں اور مغرب کی باتیں کہ مغرب میں ایسا ہوتا ہے، مغرب میں ایسا ہوتا ہے. مغرب میں اگر انگلینڈ میں فار ایگزامپل اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو حکومت کی پارٹی ہے اس کے ایم این ایز بک رہے ہیں تو وہ تو پرائم منسٹر خود ایتھیکلی اور مورلی استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاتا تھا. عمران خان نے جو اسٹینڈرڈز ریز کیے تھے اس پہ کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ وہ عوام کو دکھائیں کہ بھائی میں بڑا خوددار آدمی ہوں اور بڑا غیرت مند آدمی ہوں، اور اگر میری دین ایمان سے اور عوام کی تکلیف سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے کرسی، تو کیوں آخری منٹ تک وہ لڑ رہے ہیں؟ اور وہی عمران خان جو کوئٹہ کے جو شہدا تھے ان کے تعزیت پہ نہیں گئے، اپنے قریبی ساتھی نئی ملک کے تعزیت پہ نہیں گئے، آج وہ باپ پارٹی کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں، آج وہ ایم کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں. آج وہ فہمیدہ مرزا جو کہ دو جی ڈی اے کے آئی تھنک 2 ایم این ایز ہیں صرف، ایک فہمیدہ مرزا ہیں، ایک وہ مہر صاحب ہیں، ان کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں. ایک کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں جا کے. تو اب ان کی بلیک میلنگ کدھر گئی؟ ان کی جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ کہاں گئی اب ان کی؟ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ عمران خان از نو مور، وہ جانے والے ہیں. اور بہتر یہی ہوگا کہ جب اپوزیشن جب حکومت بنائے گی انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں، تو ان کو ڈیزالو کر دینا چاہیے ان اسمبلیز کو اور نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. بیکاز بلاول صاحب کا تو پہلے دن سے یہ سٹینڈ تھا اور یہ پرنسپل تھا کہ یہ جو نیشنل اسمبلی آئی ہے وہ عوام کی ووٹ چوری کر کے آئی. اور خود لیاری کا میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. لیاری میں بلاول صاحب کو ایک سازش کے طور پہ ان کے ڈبے غائب کر کے زبردستی دوسرے ڈبے بھر کے بلاول صاحب کو ہروایا گیا. لڑکانہ کی کچھ ویڈیوز آئی تھی ہمارے پاس، نثار کھڑو صاحب جو الیکشن لڑے تھے وہاں پہ کچھ ویڈیوز آئی تھی کہ ڈبے چرا کر ڈبے بھرے گئے تھے. تو یہ اسمبلی تمام ڈیزالو ہونی چاہیے. جیلانی صاحب یہ بات تو آپ بھی کہتے رہتے تھے نا کہ یہ جو ووٹ چوری کرنے والا جس طرح سے بتایا، اور دوسری بات جو گوگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے وعدے کیے اس میں تو کوئی بھی پورا نہیں کیا، تو ہمارے پاس ہی آنا چاہیے آپ کو. کراچی میں کوئی ایک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ کہہ سکے. باقی صوبے دیکھ لیں آپ، کے پی کے میں دیکھ لیں، وہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی ہے. پنجاب میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں دیکھ لیں. تو جو کام عمران خان کر رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہی پیپلز پارٹی بھی کرے. آپ اس شہر کو آن کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نے شہر کراچی کو کیا دیا تھا؟ یہی وہ تحفظات ہیں جس کے اوپر جو ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ ایم جو بات چیت کر رہی ہے. اور جو بھی آنے والے دنوں میں ایم کو سوٹ کرے گا اس حوالے سے، چاہے وہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ آگے کے لیے اس شہر کراچی کے لیے ہم کمفرٹیبل ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے. بالکل رائٹ. مخدوم صاحب جس طرح سے ابھی بات میں کر رہا تھا مظہر باز سے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی جلسوں میں بھی ایک تاثر دے رہے ہیں جس طرح سے بھٹو نے آخر میں دیا تھا کہ وہ ویسٹ کے اگینسٹ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہ وزیر اعظم صاحب کو ابھی یہ تھریٹ ہے کہ مے بی آئی ایم نو مور؟ دیکھیں ایک تھریٹ تو ہے کہ ایک ظاہر ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا ویٹیج ہوتا ہے اور وہ ایک طرف سارے ایک پیج پہ آ چکے ہیں. حالانکہ ان کا ایک پیج پہ آنا بھی ایک بڑا پرابلم تھا. اب وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک اوور اور پرفارمنس کا بڑا فقدان ہے. سب سے بڑا مسئلہ ان کو ہے ان کی پرفارمنس. اور دیکھیں نا اب اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ پرابلمس اپنے لیے خود ہی کریٹ کرتے ہیں. کل میں ان کے ایک فیڈرل منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ کل میں دیکھوں گا کہ جب 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے کون جائے گا اور آئے گا. تو دیکھیں اس طرح کی گفتگو سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. پھر پرابلمز ہوتے ہیں. ہاں آپ پارلیمانی زبان استعمال کریں، باقی اگر انٹرنیشنل کرائسس کا بھی فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اگر آپ نے ایز اے انڈیویجول اگر آپ نے مجھ سے ایک ایز اے تجزیہ لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فارن پالیسی کا کوئی پاکستان کے انٹرنل معاملات سے کوئی تعلق ہے. باقی ہاں البتہ عوام میں مایوسی ہے، عوام میں غم و غصہ بھی ہے کیونکہ پرفارمنس جو ہے وہ ایک تسلی بخش نہیں ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی اس وقت تاثر دے رہی ہے کہ جی وزیر اعظم کو ویسٹ ہٹا رہا ہے کیونکہ اسلامو فوبیا کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، یو این میں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں. دیکھیں ہر کسی کو ایک فیز 7 کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وقت ہے 8-10 دن، 23 سے پہلے ان کے پاس وقت ہے. ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہی اگر یہ پنجاب میں اگر چیف منسٹر تبدیل کر دیتے ہیں تو ان کے انٹرنل پارٹی میں جو گروپس ہیں علیم خان والا، ترین صاحب والا، کاف لیگ والے جو ان کے اتحادی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہوگا.
اوور آل اگر یہ اتحادیوں کو بیٹھ کر اگر مل کے لے کے جائیں گے، ایم کیو ایم ہو گئی، جی ڈی اے ہو گئی، باپ ہو گئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خطرے کی بات ہے. لیکن ہاں یہ 5 سال 4.5 سال تک یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فنڈز اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ ریلیز ہونے کے لیے وہ نہیں ہو پاتے. اگر کوئی ڈیولپمنٹس کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ہاں تک تو بات ہو جاتی ہے. جیسے وہ 1100 ارب روپے کا پیکیج کراچی کو دیا تھا انہوں نے. اور میں ہمیشہ مختلف میٹنگ سے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے 1-2 میٹنگز میں نے بھی اس چیز کا ان سے ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ کراچی کو ہی کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک، کراچی از پارٹ آف سندھ، کراچی کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن آپ اوور آل جب آپ پرائم منسٹر پورے پاکستان کے، جب آپ سندھ آتے ہیں تو اوور آل سندھ کو آپ پیکیجز دیں. اس میں پھر اسٹارٹ آپ کراچی سے لیں. سب سے بڑا شیئر کراچی کا ہونا چاہیے. ابھی جو علی زیدی صاحب نے پورے سندھ میں جلسہ کیا تو اس سے کیا مطلب کوئی موو کریٹ ہوئی؟ مجھے تو کوئی موو نظر نہیں آئی. باقی آپ کو اگر آئی تو آپ مجھے بتا دیں کوئی موو اگر علی زیدی گئی لانگ مارچ سے. رائٹ. نادر گبول صاحب، یہ یہاں پہ عوام کو ایسے ہی لڑا کے آپ لوگ جو ہے نہ، آپ نے سر نے کہا 10,000 بسوں والی بات، نوکریوں والی بات، ہیلتھ کارڈ، کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. لیڈرشپ آپ کی آرام سے ادھر اسلام آباد میں سنیما میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہاں عوام کو آپ نے جو ہے اس جھنجھٹ میں لگایا. نہیں، عوام کو تو ہم جھنجھٹ میں ہم نے نہیں ڈالا ہے، عمران خان نے ڈالا ہے. جو بے روزگاری عمران خان کے دور میں بڑھی ہے، جو مہنگائی عمران خان کے دور میں پڑی، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آ کے بولتے کہ میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں سیٹ کرنے ہوں. بھائی آپ سکون سے بیٹھے ہو بنی گالا میں، کبھی کہتے ہو کہ جمائمہ نے آپ کو پیسے دیے تھے، کبھی آپ کچھ اور کہتے ہو. آپ کو شاید ٹماٹر پیاز کی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ پاکستان کی سڑکوں پہ گھومو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی، اس کو ٹماٹر، پیاز، دال، چاول، اس ہر چیز کی قیمت سے بہت زیادہ فرق پہنچتا ہے، کیونکہ اس کے بچے کے پیٹ میں یہی ٹماٹر اور پیاز جاتا ہے. اور آپ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور میرے بھائی نے بھی سوری ٹو سے بولا کہ بڑے ایماندار ہے. کہاں سے ایماندار ہے؟ یہ خود کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ جاؤ وزیر اعظم چور ہے. تو اس اسٹینڈرڈ سے سب سے بڑا پاکستان کی ہسٹری میں چور یہی وزیر اعظم ہے، کیونکہ جتنا مہنگا پیٹرول، مطلب 90 روپے سے جا کے ابھی 150 160 پہ جا کے ٹچ کرنے والا ہے. تو عمران خان کے دور میں ہوا ہے. بجلی کی پرائسز اس کے دور میں جتنی بڑی ہے، پہلے کبھی نہیں بڑی ہے. ڈالر جتنا مہنگا ہوا ہے، اس سے ہم یہی سمجھیں نا کہ عمران خان کے بھی شاید ایسٹس باہر پڑے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے عمران خان کو فائدہ پہنچا ہے. عمران خان کو اگر نہیں بھی پہنچا ہے، جو اس کا پورا ٹولہ ہے اوورسیز پاکستانیز جو اس نے اپنے کیبنٹ میں ڈالے ہیں، ڈول نیشنلز، جیسے آپ کے یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو گئے، اور کتنے سارے اس نے فیصل لاؤڈا جیسے لوگ ڈالے ہوئے تھے. تو شکر ہے الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا. میڈیکل کارڈ کا تو جواب دے دیں. دیکھیں بسیں بھی آ رہی ہیں، آرڈر پہ آنے والی ہے. میڈیکل کارڈ کی آپ نے بات کی، تو ہم نے جو جناح اسپتال میں جو اپگریڈیشن کی ہے، NICVD میں جو فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ پورے پاکستان میں اس طرح کا نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ہیلتھ کارڈ تو دے دیا عمران خان نے، مگر KPK کے اسپتالوں کا آپ صورتحال دیکھیں، پنجاب کے اسپتالوں کا صورتحال دیکھیں. سندھ میں الحمدللہ جو پروگریس ہوئی ہے اسپتالوں میں، وہ پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے. چاہے آپ NICVD دیکھ لیں، اس پہ تو نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک پبلک ویلفیئر کے لیے فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اوورسیز پاکستانی کینیڈا سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے، دبئی سے یہاں آتے ہیں، علاج کرانے آتے ہیں اسی سے فری. یہ وہ نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے اس میں اوورسیز یہاں پہ. پہلے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ وہ یہاں نوکریاں لینے، وہ ابھی دوائی کرانے آ رہے ہیں. نادر گبول صاحب کہہ رہے ہیں اب پھر بھی کچھ نہیں. جاتے جاتے پورا ماحول جو ہے بڑا سنجیدہ چل رہا تھا، تو ایک اچھا جوک جو ہے نادر بھائی نے دیا ہے کہ باہر ملکوں سے یہاں پہ لوگ علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم صرف اپنے جو اس پاکستان کے غریب شہری ہیں ان کا ہم علاج کرا لیں. اور جتنی میری عمر ہے، تو میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھی. اس وقت سے میں NICVD کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں جناح اسپتال کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمام مختلف NGOز جو ہیں وہ اس کو چلا بھی رہی ہیں. گورنمنٹ بھی اس کو فنڈ دیتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ہر بات میں یہ بولتی ہے. لیکن 3.5 سال سے تو میں خود 4 منسٹر یا 3 منسٹر چینج ہوئے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ گورنمنٹ کے، اور ہر ایک نے یہ وعدہ کیا ہے. اس کے بعد ناصر بھائی نے یہ وعدہ کیا ہے، اس کے بعد سعید بھائی رہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جی ہم بس بسیں لا رہے ہیں. وہ 10 بسیں پتہ نہیں کہاں سے کرائے پر لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اس کو 4-5 دن روڈ پر چلایا، اور اس کے بعد سے وہ 10 بسیں میرے خیال ان کا بھی رینٹ دیا نہیں دیا، اور وہ 10 بسیں بھی جو ہے وہ روڈ سے غائب ہو گئیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. سر میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں. غلام جیلانی صاحب، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ناطے، ایک ویژنری سیاستدان ہونے کے ناطے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی گورنمنٹ عمران خان کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی میرے بھائی نے GDA نے بڑا اچھا جو ہے سند دی ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب جو ہے اپنے اندر کی جو ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے اور بہتر انداز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں عوام کے سامنے. پیٹرول کی جہاں تک بات ہے کہ
بڑھا ہے تو یہ ورلڈ وائڈ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. اس میں عمران خان کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ قصور ہے جو ورلڈ وائڈ صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور جس طرح ابھی مظہر بھائی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں 1.5 سال میں اگر حکومت چینج بھی ہو جاتی ہے تو نئی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا اس پیٹرول کی قیمت کو بڑھنے سے روکنا. آپ سمجھ رہے ہیں چینج نہیں ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں گورنمنٹ؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی نہیں، آپ کا ایک آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ تجزیہ تو میرا بھی 50-50 پہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان, تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. جا بھی سکتے ہیں 50-50 کا مطلب تو یہی ہو. 50-50 کا. مخدوم صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے ویژنری پولیٹیشین ہونے کے ناطے کہ یہ جو موو آئی ہے؟ دیکھیں اس میں اگر جس طرح سے مظہر نے بتایا نا کہ بھائی اس کے بعد ان کے لیے اپوزیشن ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں 8 دن آگے کے 8-9 دن میں سمجھتا ہوں اہم ہے, اور اس میں اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کی اور ایک پولیٹیکل انداز سے, نہ کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں, قطعاً وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چاہے وہ لوگ کرپٹ ہوں, وہ لوگ ناکام ہوں, لیکن کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو وہ ایک بڑے منصب پہ فائز ہیں. ابھی پرائم منسٹرشپ ایک بڑا ملک کا ایک منصب ہے, اور جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں یہ قابل مذمت ہے, لیکن ان کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور وہ اگر اداروں میں ٹکراؤ سے اگر گریز کرتے ہیں, اور اداروں کو جس طرح کی اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے دی کہ مجھے ابھی جنرل باجوہ نے کال کی اور کہا کہ آپ فضل الرحمان کو یہ نہ بولیں, اس طرح کی باتیں, اس طرح کے ٹکراؤ سے اگر گریز کیا, کولیجن پارٹنرز کو بھی یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں اور عوام کو بھی ریلیف دیتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ 8-10 دن میں کوئی پرابلم ہے. باقی البتہ اگر جو آج کی سچویشن ہے اور اسی طرح سے یہ چلتا جا رہا ہے کہ پھر جلسے جلوس اور یہی لینگویج استعمال ہوگی اور پھر تو پرابلم ہے. نہیں دیکھیں نا, اگر آپ مطلب میں آپ پی ٹی آئی کی بات, اگر وہ کانفیڈنٹ ہے تو 8 لاکھ لوگ کیوں بلا رہے ہیں, 5 لاکھ لوگ کیوں, دیکھیں پرابلم ہے ایک, مطلب وہ تو ایک ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. باقی مسئلہ یہ کہ یہ ان کی پالیسیز پہ نظر, اب ایک طرف کل کا بیان دیکھ لیں آپ پرویز الہی کا, پھر آج ضرور دیر از کوئی تو انوالومنٹ ہے, کوئی تو چیز ہے جو کل جو اسٹیٹمنٹ جنہوں نے دی ان کو آج شٹ اپ کال دی گئی اور آج پھر ان کو روکا گیا. تو یہ 5-7 دن کے اندر سچویشن کلیئر ہو جائے گی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کل انہوں نے اپنے دل کی بات کی اور آج ان کو کال آئی؟ دل کی بات ان کی کل کی بھی نہیں تھی. اصل میں پاکستانی پالیٹکس میں جب آپ کاروباری لوگوں کو شامل کریں گے تو اس طرح کے جملے, اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر البتہ اگر یہ سچویشن سیم رہتی ہے اور یہ اگر کچھ بھی یہ پی ٹی آئی والے اوور کانفیڈنس ہمیشہ آپ کو خراب کرتی ہے, اگر یہ اوور کانفیڈنٹ ہی رہے اور انہوں نے یہی اسی پالیسیز کے تسلسل کو برقرار رہا تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ 15 دن کے بعد یہ رہ پائیں گے. رائٹ. نادر قبول صاحب, آپ کا جو بابر اعظم ہے, جو آپ کا کپتان ہے, وہ تو کہتا ہے میں نے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, آپ نیشنل گورنمنٹ لیں. آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں, آپ اس کو پرائم منسٹر بنا, وہ میں نے نہیں بننا. بلاول صاحب کی طرف نہیں سر, میں میرا کیپٹن تو بلاول صاحب. شہباز شریف صاحب اس وقت تو آپ کے کپتان اپوزیشن کے وہ ہے نا سر؟ نہیں اچھا, اپوزیشن کے کپتان تو بالکل وہ ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ریٹائر ہو گیا, مجھے سکون کرنا ہے تھوڑا زندگی میں, اس لیے نہیں بننا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن والے آپس میں اتحاد نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیں, ہم تو اس لیے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ 3 دفعہ سی ایم رہ چکے ہیں اور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے, تو ان کا حق بنتا ہے. پر اگر ان کو نہیں بننا ہے نون لیگ سے کسی اور کو اگر وہ منتخب کر دیں, شاہد خاقان کو کر دیں, کسی کو بھی کر دیں, ہمیں قابل قبول ہے. زرداری صاحب نے تو آلریڈی اور بلاول صاحب تو سر اس سے تو ہم یہ اندازہ لگائیں نا کہ روڈ میپ ہی نہیں ہے نا ابھی تک. مطلب جس کو آپ بابر اعظم سمجھ رہے تھے وہ تو کہہ رہا ہے بھائی میں تو 12واں کھلاڑی ہوں. نہیں, ہو سکتا ہے ان کو خواہش نہیں ہو پرائم منسٹر بننے کی, مگر ان کو یہ عمران خان سے جان چھڑانے کی بالکل خواہش ہے ان کی, اور جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اور ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں جی تو پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بھی نامینیٹ کرے. نہیں, ہم نے تو نون لیگ کے کورٹ میں بال چھوڑ دیا ہے. وہ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے اور ہم کیونکہ جمہوریت پسند ہے اور جمہوری روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو اس لیے ان کو چاہیں گے کہ وہاں سے آئے. اگر وہ کوئی نامینیٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے کسی کو. اس وقت نون اور شین میں بھی ڈفرینس ہے؟ نہیں, اس وقت مجھے نہیں لگ رہا, اس وقت نہیں لگ رہا, اس وقت وہ سیم پیج بہت بہت شکریہ نادر قبول صاحب, بہت بہت شکریہ مخدوم محسن صاحب, بہت بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب. تھینک یو ویری مچ. مظہر عباس صاحب اس کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.